अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राहीन फातिमा और आज जो है मेरे साथ हैं सेनेटर मियाँ अतीक। तो अच्छा, अब उनका अगर मैं एक इंट्रोडक्शन कराऊं तो वो ये है कि ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के वो पहले बंदे हैं जो मैंने देखे हैं कि जो कोरोना वायरस के बाद इतने एक्टिवली आ गए हैं फेसबुक पे, बेसिकली सोशल मीडिया पे। ये फेसबुक लाइव्स करते हैं, ये इंटरव्यूज करते हैं, ये बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं हमारे सोशल मीडिया पे। और मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि जो हमारे गवर्नमेंट के काफी लोग हैं वो थोड़े से ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, वो जरा as in कि they prefer TV more than like television more than the social media। लेकिन मैंने देखा है कि सर मियाँ अतीक ने बहुत अच्छी तरीके से समझा है सोशल मीडिया को। और अभी चंद दिनों पहले जैसे ही कोरोना वायरस प्रॉपर लॉकडाउन हो गया तब से तो वो आए हैं और उन्होंने सोशल मीडिया को स्टार्ट किया है। तो आई थिंक विदाउट फर्दर अडू अभी हम उनको वेलकम करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? बिल्कुल ठीक सर। तो सर, क्या आप अपने आप को प्लीज इंट्रोड्यूस कराएंगे उनके लिए जो आपको नहीं जानते ऑडियंस में? जी बेटा, मेरा नाम सेनेटर मियाँ अतीक है और आई वॉज बॉर्न इन दुबई वेरी क्विकली। आई एम प्राउड टू बी अ सेल्फ मेड मैन, स्टार्टेड विद स्क्रैच। मेरा ताल्लुक जो है आई वॉज बॉर्न इन दुबई और जब मेरा ब्रॉटअप जो है वो पिंडी से है। पिंडी के राजा बाजार से आज से 43 years back when I was student of 7th class, I have started my profession as a salesman on a छोटी सी शॉप जो कि राजा बाजार की एक छोटी सी ये ट्रंक्स की बक्से पेटियों की शॉप थी। वहाँ से मैंने अपना कैरियर शुरू किया और फिर अल्लाह ने मेहरबानी की, चूँकि बात एक थी, मेरे फादर भी अकेले थे, मैं भी अकेला हूँ और अल्लाह ने खैर की, अल्लाह ने मेहरबानी की, मौका मिला, हम आगे बढ़ते गए और फ़ौरन उसके बाद हमने बेहतरी की तरफ गए। और आज अल्लाह का शुक्र है कि आई एम रनिंग अ ग्रुप ऑफ कंपनीज और साथ ही साथ आई एम द मेंबर ऑफ सेनेट एज वेल। जी जी अच्छा, तो मैंने आपके क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं जिसको भी इंटरव्यू करती हूँ उनके पहले मैं कुछ इंटरव्यूज देख लेती हूँ, उनका प्रोफाइल देख लेती हूँ कि उनको कैसी चीजें पसंद है, वो कैसे हैं। तो जब मैंने आपका देखा तो आपने अपने आप को बहुत प्राउडली इंट्रोड्यूस कराया था कि मैं एक मजदूर का बेटा हूँ। तो मैं इसी तरह आपको प्राउडली इंट्रोड्यूस कराती हूँ। जी जी सर। जब मैं फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट में गया था, मैंने वहाँ पर भी अपने आप को यही कहा था कि मैं एक मजदूर बाप का मजदूर बेटा हूँ। और ज़हनी तौर पर यकीन कीजिएगा, मैं अपने आप को, ठीक है, मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह की ज़ात ने मुझे 22 करोड़ लोगों में से चुना और उसके बाद 103 लोगों में मैं हूँ। लेकिन द फैक्ट इज़ कि मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर सेनेटर हूँ, पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, तो वो पार्लियामेंट के अंदर हूँ, बाहर मैं अपने आप को एक आम इंसान की तरह ही समझता हूँ। जी जी अच्छा सर, मैंने आपसे एक तो हमारे में बहुत अच्छी चीज ये होगी कि मेरा और आपका स्टार्ट बहुत फेमिलियर हो गया। एज इन कि मैंने भी बहुत यंग एज से शुरू किया था, आपने भी बहुत यंग एज, आपने एक दुकान पे बैठना, मैंने सोशल मीडिया की दुकान खोल ली। तो वो जो है बहुत सिमिलर चीजें हैं। तो सर मैंने पूछना है कि आप अगर कुछ आसान अल्फाज में बताएं तो आपके ख्याल से जो गवर्नमेंट है वो कैसे चलती है? क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि हमें इतनी क्लैरिटी, हमें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती इस चीज पे, और ये होनी चाहिए। नहीं, आपका सवाल क्या है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट कैसे चलती है? जी, बेसिकली जो कानून पास होते हैं, जो सेनेटर का रोल होता है, वो कैसे होता है? मैं दूसरी तरफ ये कह देते हूँ, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, एंड स्पेशली द सेनेट इज द अपर हाउस
ہمارے ملک میں ہمارا سسٹم جو ہے اس کے مطابق کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہمارے پاس 2 ہاؤسز ہیں. ایک نیشنل اسمبلی ہے. نیشنل اسمبلی میں ہمارے 342 ممبرز ہوتے ہیں, اور دوسرا اس سے اپر ہاؤس جس کو ہم کہتے ہیں سینٹ ہے. سینٹ میں 104 ممبر ہوتے ہیں. ابھی چونکہ ایک ممبر نے حلف نہیں اٹھایا, لہٰذا ہماری سینٹ اس وقت میں 103 ممبر ہیں. جو سینٹ کے ممبر ہیں یہ ہم کہتے ہیں یہ فیڈریشن ہے تمام صوبوں میں, اور فاٹا سے, اب چونکہ فاٹا کو مرج کر دیا گیا ہے نئے سسٹم کے تحت, پھر فیڈرل سے ایکول بنیادوں پر جو ہیں وہ اپنا ممبرز الیکٹ کیے جاتے ہیں جو پروونشل اسمبلی کرتی ہے. دیٹ از واٹ اٹ از. اور دوسری طرف نیشنل اسمبلی میں اگر دیکھا جائے ڈائریکٹ پبلک اپنے ریپرزنٹیٹیو کو ممبرز چنتی ہے, جبکہ جو پروونشل اسمبلی کے ممبرز ہیں وہ اپنی اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی فیڈرل کے لیے اپنے نمائندے چنتی ہے فار دی فیڈریشن, دیٹ از سینٹ. اب سینٹ کا کام یہ ہے کہ جو قانون سازی حکومت کی طرف سے ہو یا فیڈرل یا پرائیویٹ ممبر کی طرف سے ہو, پہلے اگر نیشنل اسمبلی میں آ جائے تو نیشنل اسمبلی پاس کر کے سینٹ بھیجتی ہے, ورنہ ڈائریکٹ سینٹ میں بھی کوئی کسی قسم کا بل ڈالا جا سکتا ہے, اور کل کو پھر اس کو ایکٹ کی شکل میں. ڈوئنگ اے گریٹ ورک, کیپ اٹ اپ. فراز, تھینکس فراز, تھینک یو ویری مچ, ریئلی آنرڈ. اور میں نے جیسے آپ سے کہا کہ یہ جس وقت میں ایک کوئی بھی قانون کوئی ممبر اگر چاہے یا حکومت چاہے وہ پارلیمنٹ میں آ جاتا ہے دونوں ہاؤس میں سے کسی ایک میں, پھر اس کو پارلیمنٹ ہی ریکمینڈ کرتی ہے, بھیج دیتی ہے. جو ہماری سینٹ کی قائمہ کمیٹیاں ہیں جن کو ہم سٹینڈنگ کمیٹیاں کہتے ہیں, وہ پھر سینٹ کی کمیٹی اس کو تھریڈ بیئرلی دیکھتی ہے. اس کمیٹی میں تقریباً ہر پارٹی کے ممبر شامل ہوتے ہیں, اور پھر وہ ایک رپورٹ کی شکل میں اس قانون کو ایک مسودے کی شکل میں بنا کر دوبارہ ہاؤس میں بھیجتے ہیں, اور پھر وہ ہاؤس اس پر ڈسکشن کر کے کلاز بائی کلاز اس کو پاس کرتا ہے. دس از واٹ دا سسٹم ہے. جی لیکن یہ ذرا ٹیکنیکل سسٹم ہوتا ہے, اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آئے گا, یا تو لکھا ہوا ہو پڑھا جائے سارا, یا پھر کسی طرح سامنے رکھ کر سمجھایا جائے تب کی بات ہے. بہرحال یہ ایک سرسری سا ہے جو میں بتا سکتا ہوں آپ کو. جی جی اچھا, تو میں نے آپ کے انٹروڈکشن میں بھی یہی کہا تھا کہ آپ گورنمنٹ کے اور سینٹ میں جو لائک بیسیکلی جو گورنمنٹ کی طرف سے ہیں وہ میں نے پہلے دیکھے ہیں جو اتنے زیادہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں. آف کورس ٹویٹر پہ بھی انسٹاگرام پہ لوگ ایکٹیو ہیں, پر ایز این سوشل میڈیا میں آ کے آپ ایون ایک 12 سال کی بچی کو بھی انٹرویو دے رہے ہیں, آپ بہت سارے اور لوگوں کو انٹرویو دے رہے ہیں, تو وہ جو ہے اتنا کلوز ریلیشن جو ہے پہلی دفعہ جو ہے اگر کسی گورنمنٹ کے بندے نے کیا ہو تو وہ اسی طرح دیکھیے ہوگا. بیٹا, یہ جو کرونا کے دنوں میں یہ صرف انٹرویو دینے کی بات نہیں ہے, یہ اٹس اے یوز آف ٹیکنالوجی, اور یہ آج کل کا دور جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے. یہ ڈیجیٹل ورلڈ میں ہم انٹر ہو چکے ہیں. تو جب یہ 20 مارچ کو, دیٹس گریٹ, تھینک یو ویری مچ. وسیم کچھ کہہ رہے ہیں. اچھا, جب 20 مارچ کو لاک ڈاؤن اناؤنس کیا گیا تو پہلے 1 دن 2 دن میں نے یہ سمجھا کہ میں فرسٹ ڈے ہی ہم تھوڑی دیر کے لیے دفتر گئے اور پھر واپس آ گئے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, ہمیں گھر پہ رہنا چاہیے اور یہ لاک ڈاؤن ہے. تو سب نے دفتر شفتر بند کر دیے اس وقت میں. دیٹ واز دا فرسٹ ڈے آف لاک ڈاؤن. میں گھر آ گیا, آ کے شام تک I was feeling so discomfort, کیونکہ میں نے ساری زندگی کام کر کے گزارا ہے. I'm an early bird, اللہ کی مہربانی سے. اور جیسا میں مزدور کہتا ہوں, یقین کیجیے میں کچھ نہ کچھ خود ڈھونڈتا رہتا ہوں اپنے لیے کہ میں کیا کام کروں کیا نہ کروں. یہ ضرور ہے کہ ایک مزدور ہاتھ سے کام کرنے والا ہوتا ہے, میں بھی اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہوں, لیکن جو مجھے جس چیز کی ضرورت ہے اس حد تک. تو وہ 20 مارچ کو ہی پھر تھے نا ریئلائز شام تک کہ یار کیا کریں گے. میں بھی اگر زیادہ سے زیادہ کروں گا, دوستوں کو فون کیے, کسی کی طرف جا نہیں سکتے تھے,
پھر اس میں نکلا یہ کہ جی آپ نیٹ فلیکس دیکھ لیں گے, یوٹیوب دیکھ لیں گے, ٹی وی پر نیوز دیکھ لیں گے, بٹ کتنی دیر, کیا کریں گے, سو جائیں گے تو کیا کریں گے. تو پھر سیکنڈ ڈے مارننگ میں مجھے ایک دوست ہیں ہمارے, وہ بھی سوشل میڈیا میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, اور وہ پاکستان میں فاؤنڈر ہیں ای کامرس کے, اور پچھلے 20-25 سالوں سے وہ اٹیچ ہیں آئی ٹی کے ساتھ. عمار جعفری ان کا نام ہے, ہم تو ان کو بابا جی کہتے ہیں, کامرس کے, ای کامرس کے. انہوں نے کال کر کے کہا کہ بھائی آج شام کو ہماری زوم میٹنگ ہے. تو بیٹا میں اس سے پہلے آج تک میں نے یہ 3-4 ہفتے سے پہلے کبھی زوم میٹنگ اٹینڈ نہیں کی تھی, مجھے نہیں اندازہ تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے تھوڑا سا ان سے, انہوں نے کہا جی کوئی مشکل نہیں ہے, میں آپ کو لنک بھیجوں گا, آپ وہ لنک کلک کریں گے تو آٹومیٹیکلی ہو جائے گا. اچھا ون تھنگ آئی ٹیل یو, میں اسی دوران جب بتا رہا تھا تو 1981 میں میری ایج 18 سال اور کچھ مہینے تھی. آئی وینٹ ٹو جاپان آل الون, امپورٹ کے لیے کہ ہم وہاں سے امپورٹ کریں گے. اور اس سے پہلے نہ میں نے کبھی ٹریول کیا تھا, نہ میرا کوئی دوست تھا جو میرے ساتھ جاتا. اللہ کا شکر ہے, آئی لرن اے لاٹ آف تھنگس. اور واپسی پہ آتے ہوئے میں ہانگ کانگ رکا, تو میں نے ایک وہاں سے سو کالڈ ایٹ دیٹ ٹائم جو کمپیوٹر کہلا رہا تھا وہ لے لیا. اینڈ دیٹ واز اونلی اے 16K کی بورڈ. اور ہم ڈیٹا سیو کرنے کے لیے جو بڑے بڑے بٹنوں والی یہ آڈیو کیسٹ ہوا کرتی تھی, چھوٹی سی, اور آڈیو کیسٹ ریکارڈر پلیئر, وہ اتنا بڑا انہوں نے ساتھ دیا. ہم نے کہا یہی ہوگا, لا کر پھر میں نے وہ کلر ٹیلی ویژن کے ساتھ لگایا. تو اس سے ہمارا یہ کمپیوٹر کے ساتھ کمپیوٹر کھیلنا شروع ہوا. میں نے, میرے والد اللہ مغفرت فرمائے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ زندگی میں ہمیشہ اپ ڈیٹڈ گیجٹ رکھنا. اب جیسا لوگ یہاں ہر دوسرے بڑے آدمی کے پاس, مناسب پیسوں والے کے پاس بھی کہہ لیجئے کسی طرح کا بھی اسمارٹ فون تو ہے, لیکن ایک کسی گیجٹ کو اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے اور دوسرا اس کا استعمال. تو اللہ کی مہربانی ہے کہ مجھے بڑا شوق رہا, اور میں آپ کو ویسے ہی اپنا اگر فون دکھاؤں تو آپ دیکھیے کہ میرے پاس کتنے اس کے اندر ایپس ہیں, اور میں یہ سارے ایپس جو ہے وہ یوز کرتا ہوں. یہ دیکھیے, ہاں یہ سارے ایپس میں یوز کرتا ہوں. ایون اس میں لائکی بھی ہوگا, اس میں ٹک ٹاک بھی ہے, اس میں اور بھی ہر طرح کے, اسنیپ چیٹ بھی ہے. تو میں مطلب کسی اس پہ ان چیزوں کو استعمال کرتا ہوں اپنے لیے. اور اللہ کا شکر ہے ان گیجٹس نے, ان چیزوں نے, کمپیوٹر نے میری جو فائنینشیل ڈیولپمنٹ, اکنامک ڈیولپمنٹ, ہمارے پروجیکٹ ڈیولپمنٹ, اس میں بہت زیادہ ساتھ دیا. میں ساتھ ہی ساتھ یہاں ایک بات اور واضح کرتا چلوں, جیسا میں اکثر کہہ رہا ہوں کہ جب یہ بتایا گیا کہ جی اب دنیا بدل رہی ہے, اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, آپ کے سامنے ساری دنیا اگر ہم دیکھیں تو کہ آج کی دنیا وہ بہت مختلف ہو گئی ہے. ایک مہینے میں ہی آج بہت سے لوگ اسمارٹ فون کا استعمال کرنے لگ گئے ہیں, سوچنے لگ گئے ہیں. لیکن ایک مہینہ پہلے یہ تھا, اور اب آنے والے اور دنوں میں وی ریئلائز کہ 180 ڈگری کا فرق پڑ جائے گا. کیونکہ یہ جس دن کرونا ختم ہوگا, دنیا اپنی جو ہے ایک سپن میں آئے گی, تو وہ بزنسز کی سپیڈ بہت بڑھ جائے گی اور ان کی شکل بھی بڑھ جائے گی. کیپنگ دیٹ تھنگ ان مائنڈ, میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ اس دنیا کو ٹیپ کیا جائے کہ اصل میں یہ زوم کی دنیا جو ہے یہ کیا ہے. تو پھر دوسرا وہ ایس ڈی جیز کے بارے میں تھی. جیسے آپ نے کہا, میں چونکہ ایس ڈی جی کی کمیٹی میں ہوں, جو ہماری پارلیمنٹری کمیٹی ہے, آئی ایم دی وائس چیئرمین فار دیٹ, تو اس میں بہت ایکٹیو ہوں. ابھی پچھلے دنوں میں جب آئی ایم ایف کی ٹیم آئی تو دیر واز اے فل ٹیم, اور ہمارے کچھ سینیٹر اور کچھ ایم این ایز, ہارڈلی کوئی 12-14 کے قریب لوگ ہوں گے. دے وینٹ دیئر, اور ان کے سامنے جس طرح آئی ایم ایف کی ٹیم نے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ جی آپ نے اگر ایس ڈی جیز گول کو 2025 تک ایک خاص حد تک رسپونڈ نہ کیا, پرفارمنس نہ دکھائی, تو آپ کے اوپر مختلف قسم کی پابندیاں لگ سکتی ہیں. یہ آسان بات نہیں ہے, چھوٹی بات نہیں ہم کر رہے. دین آئی ریئلائز کہ بھئی یہ ایس ڈی جیز اور زیادہ ایکٹیولی میں نے دیکھنا شروع کیا,
تو پھر جس وقت میں ہم یہ کر رہے تھے ہم نے ہیکاthon آن SDG کیا. دین آئی انٹرڈ مور ان اٹ. یہ جو ہماری اپنا ڈیجیٹل ورلڈ ہے آج کی، جو جس کو ہم ڈیجیٹل ورلڈ کہہ رہے ہیں، تو پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ میں نے تو سیکھا ہی کچھ نہیں ہے. آج دنیا بہت آگے چلی گئی ہے. ٹرسٹ می 90% لوگ ہمارے جو اسمارٹ فون رکھتے ہیں وہ گوگل کے ایپس جو ہیں، ٹوٹل گوگل فیملی کی جو پروڈکٹس اویلیبل ہیں جو کہ فری ہیں، وہ سروسز بھی قطعی طور پر ان کو نہیں پتا. پھر چونکہ میں نے تھوڑا سا اس کو آگے پڑھنا شروع کیا، اینڈ کوئی پچھلے 3-4 ہفتوں میں نے 16 سے 18 گھنٹے ریسرچ کیا، ہر چیز کو پڑھا کہ واٹ ایکچولی دا ڈیجیٹل ورلڈ از. اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کیا رول ہے، IoT انٹرنیٹ آن تھنگس، پھر IIoT انڈسٹریل انٹرنیٹ آن تھنگس آف تھنگس وہ کیا ہے، پھر اسی طرح بلاک چین، پھر آگے اور چلتے ہوئے یہ ڈیجیٹل کرنسی، ڈیجیٹل سسٹم سارے، ان اپنا بگ ڈیٹا، یہ ساری چیزیں میں نے جو پڑھ سکتا تھا ان کو پڑھا. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اسی لیے پھر جو اس ڈیجیٹل ورلڈ کے لوگ ہیں جس میں جو واقع میں بابے گنے جاتے ہیں، اللہ خوش رکھے ریحان اللہ والا کو. انہوں نے ایک دن مجھے کال کیا، یہ تقریباً آج سے ایگزیکٹ 4تھا یا 5واں دن ہے آج. تو انہوں نے کہا میاں صاحب آپ باقی باتیں چھوڑیں، آپ اپنی زندگی کا بھی ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کریں اور اس کو مزید سیکھیں، اس کو پارلیمنٹرینز تک پہنچائیں اور ایک برج بنے جو ٹیکنالوجی کا ایک لیجسلیشن کرنی ہے، ٹیکنالوجی کو جو ملک میں امپلیمنٹ کرانا ہے وہ کس طرح سے ہوگی. وہ جب آپ ٹیکنالوجی کے لوگوں سے ملیں گے، ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے، اور جو آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں، آپ کے حلقہ احباب کے لوگ جب وہ دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کو بھی انٹرسٹ پیدا ہوگا اور وہ بھی ان چیزوں میں آگے آئیں گے. انہوں نے کہا جی میں آپ کا ابھی انٹرویو کرتا ہوں. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا اسٹریم یارڈ آپ نے یوز کیا؟ ایسے نہیں، کبھی نہیں کیا. یہ ٹوٹل 4 سے 5 دن پہلے کی بات. انہوں نے کہا ابھی کرتے ہیں. میں نے کہا جی کریں. میری والدہ مجھے یہ کہا کرتی تھی کہ تیرے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ تو جب بھی کسی چیز کے پیچھے چلتا ہے کوئی کام کرنے کے لیے، پھر تو ساری دنیا کو بھول جاتا ہے. ٹرسٹ می دیٹ از دی ڈیڈیکیشن وچ از نیڈیڈ. اب دیکھیے آپ اگر 12 سال کی عمر میں یہ کر رہے ہیں تو میں تو 60 سال کا ہوں. مجھے تو بالکل جب ہے آپ اللہ مہربانی کرے گا اگلے 40 سال میں بیٹا آپ کدھر جاؤ گے، یہی تو سوچنے کی چیز ہے. لیکن کب؟ اگر آپ اپنے آپ کو پراپرلی ڈیولپ کرتے رہیں گے. وہی کچھوے اور خرگوش والی بات ہے نا کہ ہم خرگوش کی طرح سب کچھ جو تھوڑے سے اسپین میں سیکھ لیں اور اس کے بعد سو جائے تو پھر دوسرے تو آگے نکل جائیں گے. خیر انہوں نے مجھے تھوڑا سا سبق دیا. میری ایک اور عادت ہے، میں ہر چیز جب بھی کبھی ایسی چیز ہو، اب یہ جتنے میں نے کیا یہ سب میں نے اپنے ہاتھ سے نوٹس بنائے ہیں. یہ دیکھیے میرے سارے پین سے لکھے ہوئے سارے نوٹس ہیں. یہ سب پیجز میرے پین کے لکھے ہوئے نوٹس ہیں. اور یہی ایک ایک چیز میں نے اس دن بھی لکھ لیا سارا. اور اس کے بعد پھر میں نے سیکنڈ ڈے اسی دن رات کو دوبارہ جب وہ ان کا ختم ہو گیا تو دوبارہ کوشش کی، ٹرائی کرنے کے بعد میں نے اس کو لکھے ہوئے میں سے دیکھا. تو پھر اس چیز میں ایک اور بات یہاں کرتا چلوں. سب لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کے ٹیکنالوجی کا بہت کچھ پتا ہے، تو میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، میرا تعلق چاچا گوگل سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ میرے ان سے ریلیشن بہت اچھے ہیں. اور جہاں بھی مجھے ضرورت محسوس ہوتی ہے میں صرف وہ جیسے کون بنے گا کروڑ پتی میں کہتے تھے نا فون اے فرینڈ، تو میں کہتا ہوں کہ جسٹ ویٹ، گیو می 1 minute, I will get back to you, let me consult my چاچا گوگل. اور پھر اس سے اور اچھی بات کیا ہوئی، اور اچھی بات یہ ہو گئی کہ اب جو ہے ہمارے چاچا گوگل کو ایک ہماری چاچی بھی مل گئی ہیں، وہ ہے چاچی گوگل. چاچی گوگل تو مجھ سے بول کر بات کرتی ہے، میں اس سے جو کہوں وہ مجھے بتاتی ہے. دنیا کی کسی قسم کی بات، یہ میں بہت آسان الفاظ میں بات کر رہا ہوں. ٹرسٹ می، دیکھیں جس کو ایک چاچا اور ایک چاچی ایسی مل جائے. میرا کوئی چاچا چاچی نہیں ہے، اس کی وجہ کہ میرے پاس تو میرے والد صاحب جو ہے اللہ مغفرت فرمائے، ہی واز دی اونلی سن. بٹ آئی ریئلائز دس تھنگ، میں نے گوگل کو
بہت اچھے طریقے سے. ناٹ ناؤ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس واز مڈ 1990s, جب یہ ہمارا یہ جو آیا سسٹم انٹرنیٹ کا, اور اس وقت میں اور بھی یہ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز جو کافی سارے تھے, اور یہ بہت سارے اس طرح کے سرفنگ انجن جو تھے, سرچنگ انجن, وہ موجود تھے. تو اس وقت بھی گوگل جو تھا دیٹ واز نمبر 1, اور وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ کرتا گیا. آج جب ہم بات کرتے ہیں, آپ کے ایک گوگل اکاؤنٹ کے اندر آپ بیٹھتے ہیں, سب چیزیں لنکڈ ہو جاتی ہیں, آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. پھر بہت سے لوگ مجھے آ کر کہتے ہیں, او جی آپ ہمیں موبائل نمبر دے دیں, اسی کے اوپر بیٹھ کر. جب میں انہیں کہتا ہوں کہ یار ایسا نہ کرو, آپ ڈیجیٹل ورلڈ کے لوگ ہو, گو اینڈ آسک مائی چاچا گوگل, ہی ول ٹیل یو ایچ اینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ می. واٹ ٹو ٹاک آف کہ جی میرا موبائل نمبر کیا ہے, وہ تو یہاں تک بتا دے گا میں پیدا کب ہوا تھا, میں کون سے کالج میں گیا, میں نے کہاں پڑھا, میں نے کیا 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 نہیں کیا. خیر, دس از واٹ دا ریئلائزیشن آف ٹیکنالوجی. اینڈ چونکہ میں ایک ٹیکنالوجی لور ہوں, میں ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا چاہتا ہوں, تو اس لیے میں نے گریٹ ورک, اچھا, سو اس لیے میں نے اس کو استعمال کرتے ہوئے پھر دوسرے ہی دن رات کو جب فون کیا تو اللہ والا مجھے پوچھتے ہیں, ہاں بھائی یہ کیا ہوا آپ نے, یہ میں نے کہا جی یہ میں نے کر لیا. کہتے یہ کیسے آپ نے کر لیا؟ میں نے کہا یار یہ کون سی بات تھی. میں نے اپنے چاچا گوگل سے پوچھا, اس نے مجھے ویڈیوز یوٹیوب پہ دکھا دی, میں یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھتا گیا, ساتھ ساتھ میں اس کو تھوڑی سی ویڈیو دیکھتا تھا, پھر پاز کرتا تھا, پھر لکھ لیتا تھا پوائنٹس. اس کے بعد میں نے کوشش کر کے خود کر لیا. سو اللہ کا شکر ہے, اب میرے پاس اسٹریم یارڈ کا اکاؤنٹ بھی ہے, اور میں اپنے چینل کو 5 جگہوں پر آن لائن کر بھی سکتا ہوں, اور میں کرتا بھی ہوں. پھر میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اس کو, پھر انہوں نے, اچھا ایک اور ہمارے آپ نے ضرور سنا ہوگا جو فری لانسرز کا گرو ہے, واقع میں صحیح معنوں میں گرو ہے, وہ ہشام سرور. ہشام میرا برخوردار کی طرح ہے. آج سے 3 روز قبل رات کے ٹائم جب میں ہشام کے ساتھ بیٹھا اسی اسٹریم یارڈ پر, I was so surprised کہ دیکھتے ہی دیکھتے مجھے پتہ لگا وہ 5-10 منٹ 15 منٹ مجھ سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے, لائیو تھے اس پر, تو میں بھی ان ہو گیا. اٹ واز اے اوپن. جب اس نے مجھے دیکھا, او عتیق بھائی آ گئے, سینیٹر صاحب آ گئے, اس نے جس وقت وہ نعرہ لگایا بڑا خوش ہوا. اور دیکھتے دیکھتے اس کے 650 700 1000 لوگ ایٹ ون ٹائم اس کی بات سن رہے تھے, اس کے ساتھ کراس کوسچننگ کر رہے تھے. تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے واقع میں, اچھا وہ مختلف فری لانسرز جو ہیں کہ گرو جی میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرا اکاؤنٹ ادھر سٹک ہو گیا میرا, اور وہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ وہ ڈاکٹرز جیسے کہتے ہیں نا, اچھا پیٹ میں درد ہے, کھایا کیا تھا, اچھا سر میں درد ہے تو رات کو سوئے تھے یا نہیں سوئے تھے. دس از دا کمانڈ آف اے ڈاکٹر. اسی طرح یہ جو گرو ہے ہمارا ہشام سرور وہ تھا. خیر پھر جب 2 دن گزرے 4 دن گزرے, اسی طرح یہ اس میں 2-3 دن گزرے, تو انہوں نے پھر میرا نام رکھ دیا کہ جی اب سے آپ, یہ تینوں لوگوں نے, اور بھی ہمارے وہ حسن بھائی ہیں, حسن سید اور لوگ ہیں, انہوں نے کہا جی آپ ڈیجیٹل سینیٹر ہیں. میں نے خود سوچا, انہوں نے کہا یار یہ کیا مطلب, انہوں نے کہا جی یہ جو ہے یہ ایک ڈیجیٹل ورلڈ ہے, اور واقع میں دس از اندر ورلڈ, ایک فزیکل ورلڈ ہے, ایک ڈیجیٹل ورلڈ ہے. پھر جب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک ڈیجیٹل ورلڈ میں اب آگے 4D not 3D ہم اینک لگا کر دیکھتے ہیں, 4D ٹورزم آ رہا ہے کہ آپ بیٹھ کر آپ مجھے کہیں کہ مجھے لے جاؤ اپنا تاج محل دکھانے کے لیے, تو وہ یہیں بیٹھے ہوئے آپ کو تاج محل دکھانے کے لیے لے جائے گا, اینڈ یو ول فیل لائک کہ آپ تاج محل کے اندر پہنچ چکے ہیں. تو دس از واٹ, اب وہ ٹورزم آ رہا ہے. اس طرح کی چیزیں جب ہم 4D اور ڈیجیٹل ورلڈ کی بات کرتے ہیں تو واقع میں پھر آج کی جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے وہ تو والیٹ لیس ہے, وہ تو کرنسی کی بات ہی نہیں ہے, جیسا کہ ہم نے دیکھا. اینڈ دا ورلڈ پریمیئر, یہ میرے لیے بہت جسٹ کل کی بات ہے یا پرسوں کی بات ہے, میں پڑھ رہا تھا, یس اٹ واز آئی تھنک آن سیٹرڈے. انہوں نے کہا میں اپنی قوم کو ایک تحفہ دیتا ہوں. وہ کیا کہ ہم دنیا کے پہلے ملک ہیں, چائنا کہہ رہا ہے ورلڈ پریمیئر. میں خود ان کو ورلڈ پریمیئر اس لیے مانتا ہوں کہ واقع میں ہی مسٹر شی آنریبل ایکسیلنسی شی جے پنگ, the Prime Minister of China, is a real premier. انہوں نے کیا کیا اپنی قوم کو آج کے حالات کے مطابق, ہی سیڈ میں آپ کو دنیا کی سب سے بڑی سب سے پہلے ڈیجیٹل کرنسی دیتا ہوں, اور وہ آلریڈی ٹرائل کر چکے ہیں اس کا.
جب میں ابھی نومبر میں چائنا گیا تھا یہ اس کے پینڈیمک سے پہلے, تو وہاں میں نے جس وقت میں دیکھا کہ ہم کافی پینے بھی گئے تو وی چیٹ کے تھرو, یہ جو آپ کا کیا ہوتا ہے کیو آر جی کوڈ کے تھرو کافی کی پیمنٹ ہو رہی ہے. اینڈ وہ جو میری مینیجر تھی شی واز سیئنگ کہ باس وی آر ناؤ پیئنگ ایوری تھنگ, چھوٹی سے چھوٹی پیمنٹ, بڑی سے بڑی پیمنٹ, اینڈ ود ان سیکنڈ, اور کوئی کاسٹ نہیں ہے. دیٹ از واٹ دا سسٹم وچ از کمنگ. سو تھینکس ٹو اللہ کہ میں نے اس ڈیجیٹل ورلڈ کو اڈاپٹ کیا, میں اس میں پڑھ کر بیچ میں گیا, اور میں وہی کہتا ہوں جس طرح چاند پر پہلا قدم رکھنے والے وہ فرسٹ موور ایڈوانٹیج ہم نے پڑھا تھا, وہی مجھے ملا کہ مجھے سارے دوستوں نے سب نے, اور جیسا آپ نے کہا میرے خیال میں پچھلے دنوں میں نے مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے, شاید ڈبل ڈیجٹ سے بھی زیادہ ہی ہو گیا, اب تو 15-20 تو میں نے یہ 4-5 دن میں اپنے ڈاکٹر انٹرویو کر لی ہیں. جی پلیز. جی اچھا, تو انٹرسٹنگلی کیونکہ یو ور ٹاکنگ سو مچ, مطلب اتنی ساری چیزوں کے بعد, اور بیسیکلی تو اٹ واز آل اباؤٹ سوشل میڈیا, لیکن انٹرسٹنگلی جو آپ کا فرسٹ جو زوم میٹنگ تھی, جو SDG ہیکاthon تھی, اس میں بھی تھی, کیونکہ I was the youngest نہیں there. ہے Yes, بٹ کیونکہ سچ ہے. جی جی ہاں, کیونکہ میں ان کی جو ہوں کڈز ایمبیسڈر ہوں, SDG فار کڈز ایمبیسڈر, تو میں بھی ادھر ہوں. اور آئی ووڈ لو ٹو نو مور اباؤٹ دا SDG, جہاں پہ آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں اور جو کاؤنسل ہے اس سارے کے بارے میں. لیکن ابھی میں نے کہنا ہے کہ کیونکہ آپ ایک سیلف میڈ انسان ہیں, آپ نے خود جو ہے اپنے لیے محنت کی ہے اور آپ اس مقام تک پہنچے ہیں. جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ایک 2-2-11 والا جو محاورہ ہے, ویری تو ٹرو. آئی تھنک کہ ٹیم ورک بہت بہت امپورٹنٹ ہے. ہماری اپنی جو پرسنل کیپیسٹی میں پاکستانی جو ہے ٹیک کے معاملے میں بہت سارا کام ہو رہا ہے, لیکن آپ کے خیال سے, کیونکہ آئی بلیو اینڈ آئی ڈونٹ مین ٹو اوفینڈ اینی باڈی, دیٹ جو گورنمنٹ میں یوزلی لوگ ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ آرتھوڈاکس ہوتے ہیں. ہمارا تو یہ تھا نا کہ بہت آرتھوڈاکس ہوتے ہیں, ان کا یہ سوشل میڈیا کی طرف اتنا نہیں ہوتا. نہیں بیٹا, اس طرح سے کہہ دیجیے کہ جو مطلب ہے وہ ہمارے ساڈے پنجابی کہندے نے بڈھا طوطا کی پڑھے گا. ایک کتے کا بچہ ہوتا ہے نا, اس کو آسانی سے سکھائیں وہ سب کچھ پڑھ لیتا ہے. تو ہم لوگ اب واقع میں ہی بوڑھے طوطے بن چکے ہیں. بٹ اگین آئی ٹیل یو, چونکہ میں جیسے میں نے کہا, میں فرام دا انر اسکور آف مائی ہارٹ I understand, I realize the value of learning, especially the technology and the use of technology. دیکھیے میں آج بھی کہتا ہوں کہ جن بچوں نے, ہمارے ملک میں بے روزگاری ہے, کوئی اس سے ڈینائی نہیں کر سکتا. جس طرح کے پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ ہم بہت سے لوگوں کو جابز دیں گے, تو سرکاری جابز ہیں نہیں ہیں. ایوری ون شوڈ انڈرسٹینڈ دس تھنگ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. جی اکبر صاحب وعلیکم السلام, اکبر میو صاحب وعلیکم السلام جناب. تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ سرکار کے پاس, اور اگلے دنوں میں سرکار اور لوگوں کو نکالے گی, رکھ نہیں سکے گی, کیونکہ جابز آبسلیٹ ہوں گی. پوری دنیا میں یہی کہا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس پینڈیمک کے بعد یہ اپرچونٹی ہے کہ ہر کوئی, پہلے وقتوں میں اگر یاد کیا جائے تو ڈالر کمانے کے لیے امریکہ جانا پڑتا تھا, اور وہ بھی پیسے دے کے, ویزا لگوا کے, جیسے کیسے بھی گھوم گھام کے, اور بہت سارے پیسے خرچ کے آپ امریکہ جاتے تھے. پاؤنڈ کمانے کے لیے آپ کو لنڈن جانا پڑتا تھا, ریال کمانے کے لیے آپ کو سعودی عرب جانا پڑتا تھا, اپنا درہم کمانے کے لیے آپ کو دبئی. آج یہ سب کچھ کما سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے. آپ خود بتائیے بیٹا, اگر آپ ابھی شروع کریں, اور مجھے نہیں پتا اگر آپ نے فری لانسر شروع کیا ہو یا آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں, یہ اپنا اس میں ڈیجیٹل ورلڈ کی دنیا میں کچھ بھی اگر کام کرنا چاہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنا چاہیں, تو اس کو سیکھنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ اٹس اے جسٹ میٹر آف فیو منتھس. اور اس کے بعد آپ کو کمپنیاں ملنے لگ جائیں گی, آپ کو کام ملنے لگ جائے گا. آپ عزت سے اپنے گھر میں بیٹھ کر بہت کچھ کما سکتے ہیں. میں نے اپنے دوستوں کو دیکھا
जिन्होंने कोशिश की, जिन्होंने मेहनत की, they become the success stories. और मैं और मतलब वाजे करूं, देखिए 2 किस्म के लोग होते हैं दुनिया में, एक वो जो काम करके कुछ करना चाहते हैं, he is a progressive person and I am happy to see him going digital. Arif Aman साहब, thank you very much, I'm really honored. Actually बेटा, what I feel is, ये आपके जुमले का जवाब ये है कि अगले वक्त में जिसने भी तरक्की करनी है वो अगर डिजिटल वर्ल्ड में जाएगा, अपनी जगह बनाएगा, तो आज ये बिल्कुल एक वर्जन लैंड है. जो भी जाएगा, जितना उसके अंदर जाता जाएगा, उस वर्ल्ड में सक्सीड करता जाएगा, अपना वहां पर कंकर्ड करता जाएगा. देखिए अब जैसे बहुत से बच्चों का, मैंने बिटकॉइन के बारे में पढ़ा, दैट बिकम अ हिस्ट्री. 28 साल का एक बच्चा है, वो बिलियन डॉलर्स का मालिक है. आई मीन, कैन यू इमेजिन कि आम दुनिया में ऐसा हो सकता है? उसने कोई बेईमानी नहीं की, उसने कोई 2 नंबरी नहीं की, उसने सिर्फ और सिर्फ ट्रेयर हंटिंग की है. उसको पता था कि यहां पर ट्रेयर होगा, यहां पर खजाना है, और वो उसने डिजिटल रास्ता अपनाकर एक खजाने को जाकर पकड़ लिया. इसमें कौन सी बुरी बात है? आज उसके पास एयरक्राफ्ट अपने हैं, हेली अपने हैं, वो दुनिया का एक जो है डिजिटल वर्ल्ड का एक स्टार है. इस तरह की एग्जांपल्स बहुत सारी हैं. मैं एक चीज और यहां कहना चाहूंगा, 1992 में 82 में एक एरा आया था, दैट वाज पूरी दुनिया सब एक जगह इकट्ठी हो गई थी, एंड दैट वाज एरा ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर. यकीन कीजिएगा, हमारी हुकूमत ने, हमारे लोगों ने उससे कोई खास खा फायदा नहीं उठाया. हमारे हमसाया मुल्क ने उन्होंने भी थोड़ा लेट शुरू किया, 80s में नहीं किया, लेकिन 90s में शुरू कर लिया, और उन्होंने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर हर साल कमाए. मुझे इत्तफाक हुआ जाने का गुड़गांव में, जो उनकी सिलिकॉन वैली थी इंडिया की. मैं आज से कोई 25-30 साल पहले वहां गया था. हम हैरान हो गए थे वहां की डेवलपमेंट देखकर. कब? लेट 90s में. इसी तरह बांग्लादेश ने आज से कोई 15 साल पहले शुरू किया. श्रीलंका ने सिर्फ 7-8 साल पहले किया. उन सब मुल्कों ने कितना कंकर्ड किया. मैं समझता हूं हमारी बदकिस्मती, एक तो हमारे पार्लियामेंटेरियंस, लेजिस्लेटर्स, लॉ मेकर्स, और दूसरा हमारे वो अफसराने बाला, ब्यूरोक्रेसी जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं. आज अगर आप उनको बिठाते हैं टेक्नोलॉजी पर, टेक्नोलॉजी का सारा कुछ देकर, तो वो मजाक नहीं बनेंगे पूरी दुनिया के लिए. वो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते. वी नीड द पीपल, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब सोच रहे हैं कि दुनिया के लोगों को इन्वॉल्व किया जाए. और अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए मैंने ये अपना डिजिटल सेनेटर शो शुरू किया है. और मतलब है, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि जितनी जल्दी हो, मैं अभी भी कोशिश करता हूं, आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा कि मैं उसको अगर प्ले कर सकूं, तो वो भी एक मेरी नई लर्निंग है. आज ही मैं उसको शुरू करना चाह रहा हूं. तो मतलब है, बाकी ये है कि जो लोग इस दुनिया में आते हैं, उनके 2 किस्म के लोग होते हैं. एक सिर्फ बातें करते हैं, और दूसरा उनकी बातें सुनकर उस पर अमल कर उनसे आगे निकल जाते हैं. बस अब डिपेंड करता है कि आप बातें बनाने वाले रहते हैं. चूंकि वो लोग जो सिर्फ बातें बनाते हैं, वो हर काम में, मैं अपने बच्चों को भी कहता हूं कि फॉर गॉड सेक, व्हेनेवर देयर इज अ प्रपोजल, गिव दैट एट लीस्ट अ सेकंड थॉट. उसके ऊपर थोड़ा सा काम तो कर लो, कुछ स्टेप सोच तो लो, देख तो लो, उसके बाद इनकार करना कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता. लेकिन हमारे अक्सर और बेशतर लोगों में ये है, ऑल ऑफ अ सडन दे सेड नो ये नहीं हो सकता. सेम एज आज मैं मियां अतीक बनकर बैठा हूं, रनिंग अ ग्रुप ऑफ कंपनीज. लेकिन मुझे वो दिन याद है कि जब फर्स्ट डे मैंने घर आकर कहा, हमारे वो एक बड़ी चारपाई थी, उसी के ऊपर बैठा करते थे, एक सहन था. दिस वाज 1983 में. तो मैं शाम के टाइम जब आए घर, तो घर रात मतलब होने वाली थी, तो वालिद साहब भी आ गए. हम वहीं बैठकर खाना खाते थे रात में, तो उसमें सहन में अपने, तो वालदा भी थी, बहनें भी, मेरी छोटी बहनें हैं, वो भी सब साथ थी. तो खाना खाने लगे, तो वो अपना, मैंने कहा कि जी अब्बू जी मैं फैक्ट्री लगाऊंगा. सब हंसने लग गए.
बिकॉज हमारे कोई रिश्तेदारों में, खानदान में हमने तो कभी फैक्ट्री देखी ही नहीं थी. सेम वॉज व्हेन आई सेड आई एम गोइंग टू जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी. ये नहीं मुझे पता था कि मैं सेनेटर बन जाऊंगा या क्या होगा क्या नहीं होगा. आई सेड आई एम गोइंग टू जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी. तो जब मैंने ये कहा 2012 में, तो सब मेरे घर वाले सब परेशान हो गए, मजाक किया, मेरे दोस्तों ने मजाक किया, ये क्या कर रहा है. आज अल्लाह ने किया, मैं एक पार्लियामेंटेरियन भी हूँ, एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी भी हूँ. जब आप कोई चीज शुरू करते हैं तो डेफिनेटली, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सी तकोदो करनी पड़ती है. अगर आप नहीं करेंगे तो आगे नहीं जा सकते. आप अपना कोई सवाल पूछिए. जी जी, अच्छा अच्छा, क्योंकि हमारे अब शो का टाइम जो है खत्म होने को आ रहा है और हमारा शो इज कमिंग टू एंड. लेकिन आखिर में मैं आपसे 2 सवाल करना चाहूंगी. सबसे पहले कि आप कहाँ सोशल मीडिया में कहाँ सबसे ज्यादा रीचेबल है, अगर कोई आपको रीच आउट करना चाहता है किसी इंटरव्यू के लिए या किसी और चीज के लिए, तो वो कैसे कर सकते हैं? बेटा मैं तो मेरे ख्याल में हर जगह ही अवेलेबल हूँ एंड रीचेबल हूँ. मुझे तो कतई तौर पर कोई मुश्किल नहीं है मेरे लिए. कोई भी मुझे जो है वो किसी तरह भी देख सकता है. मैं तो सोशल मीडिया पे हर तरह से ही अवेलेबल हूँ, तो इसलिए ये कोई मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल में. जब भी कोई चाहे मुझे आसानी से, मेरे पास व्हाट्सएप भी मेरा है जो अवेलेबल है, उस पर अपना क्या कहेंगे, एक सेकंड जरा ठहरिएगा. जी, अगर मतलब मैं व्हाट्सएप के ऊपर मेरा नंबर है, वो भी गूगल में पड़ा हुआ है, और मैं ये मेरा फेसबुक पेज है. बल्कि मैं तो ये तमाम दोस्तों से कहूँगा कि काइंडली मेरे पेज को लाइक कीजिए. मेरा ये इंटरव्यू भी उस पर चल रहा है. साथ ही साथ मेरे यूट्यूब को ज़रूर शेयर कीजिए. मुझे दोस्तों ने कहा कोई मुश्किल बात नहीं है, चंद पैसे देकर मैं जितने मेंबर चाहूँ बनवा सकता हूँ. लेकिन मैंने ज़िंदगी में चूँकि झूठ के साथ कभी हाथ नहीं पकड़ाए और मैंने झूठ के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारी. मेरी रिक्वेस्ट है तमाम साथियों से, मैं चाहता हूँ कि जब वो मेरे सोशल मीडिया पर आएँ तो आकर अपनी बात करें, मेरी इस्लाह करें और अपने लिए कुछ सीख कर जाएं. दिस इज़ व्हाट. मैं एक मिनट लूँगा बेटा मेरा, ज़रा मुझे मौका दीजिएगा. मैं यहाँ से शेयर स्क्रीन करता हूँ, आप मुझे अलाउ कर दीजिएगा ताकि मैं कोशिश करके उसको चलाऊँ. ये यस, एप्लीकेशन विंडो में आएगा ना जी. ये स्ट्रीमयार्ड आ गया मेरे पास यहाँ पर तो कोई. जी जी जी, आ गया. तो इसको मैं ये प्ले करूंगा. अब चल रहा है जी. नाउ वी आर लाइव. I hope this is okay. Can you hear me? जी जी, ठीक था. स्लाइड नजर आई मेरी? जी, बहुत बहुत अच्छी थी. एक तो वीडियो की एडिटिंग बहुत अच्छी हुई थी. बेटा मैंने आपके प्रोग्राम में चलाई है, इससे पहले किसी प्रोग्राम में नहीं चलाई थी. नहीं, काफी अच्छी ऑडियंस लाइक देख रही थी. अभी तो दोबारा इट्स गोइंग डाउन एंड देन इट्स गोना गो अप डाउन. तो थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने इतना कुछ बताया, इतना कुछ सिखाया. एंड थैंक यू सो मच टू द ऑडियंस, क्योंकि आज हमारी ऑडियंस बहुत बहुत अच्छी रही है. एंड थैंक यू सो मच, so much. एंड इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे और आपके लिए एक नया बंदा लाएंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.